बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। 12वीं जमात की नई किताब सवाल नंबर 3 पैराग्राफ, या जिसको हम उर्दू में इक़्तिबास कहते हैं, पैराग्राफ भी अब आम हो गया है। इक़्तिबास की तशरीह वाला सवाल, ये सवाल 8 नंबर का है, जिसमें से 1 नंबर सबक का नाम बताने का है। आपने सही से नाम लिख दिया कि ये पैराग्राफ या इक़्तिबास इस सबक से लिया गया। 1 नंबर मुसन्निफ़ का नाम बताने का और उसके बारे में एक आध जुमला, और 6 नंबर तशरीह के। कुल ये 8 नंबर का सवाल है। कराची बोर्ड ने जो असवाक जो है पैराग्राफ की तशरीह के लिए मुख्तस किए हैं, मखसूस किए हैं, वो ये है: सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत, आलमगीर का इंसाफ, खुश तबाई, कहतुर रिजाल, मुशारा, हसरत मुहानी, सर इकबाल और चमने के ता क़यामत। ये 7 सबक हैं, पैराग्राफ इन्हीं में से आएंगे। तो आज का हमारा पहला सबक है सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत। मुसन्निफ़ सैयद सुलेमान नदवी। ये असल में ये मज़मून नहीं है, असल में ये खुतबा है, लेक्चर है या तकरीर है। ये नदवी साहब ने सीरत मोहम्मदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर 8 खुतबे दिए थे, उनमें से ये 5वां है। पैराग्राफ की तशरीह का तरीका आप समझ लें और उसी के मुताबिक हल करें, क्योंकि तमाम के तमाम पैराग्राफ तो नहीं इसमें मुमकिन होंगे। जो अहम पैराग्राफ हैं हम उनकी तशरीह करेंगे। पहली बात तो ये कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि पैराग्राफ की तशरीह जिसकी आप करेंगे, कोशिश कीजिए कि उसमें जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उनके बदले आप आसान अल्फाज इस्तेमाल करें। तशरीह का मतलब ये होता है कि आसान इसे समझाना। फिर अक्सर ये पूछा जाता है कि तशरीह कितनी बड़ी हो। इसका कोई वाज़ेह जवाब मुमकिन नहीं है, लेकिन कम से कम जितनी सतरें हैं यानी लाइनें हैं पैराग्राफ की, उससे दुगनी तो होनी चाहिए। ये कम से कम बात है, उससे ज़्यादा हो जाए तो और भी अच्छा है। तो हम शुरू करते हैं, और चूँकि ये सबक सबसे अहम सबक है, इसके हम ज़्यादा पैराग्राफ लेंगे, तो एक एक जुमले की हम साथ साथ तशरीह करते हुए चले जाते हैं। आप जब इक़्तिबास की तशरीह करेंगे तो आप हवाले में ये लिखेंगे: ये इक़्तिबास सबक सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत से लिया गया है, जो कि सैयद सुलेमान नदवी की किताब खुतबाते मदरास से माखूज है। ज़हन में रखें, ये मदरास है, मदरास शहर का नाम है, उससे माखूज है। ये हवाले में आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे, और इस सबक के मुसन्निफ़, जो कि सबक नहीं दरअसल खुतबा है, लेक्चर है, सैयद सुलेमान नदवी हैं। इस सबक में बुनियादी तौर पर नदवी साहब ने ये बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में तमाम खूबियाँ मौजूद हैं, और अगर किसी को अपने लिए रहनुमाई चाहिए तो वो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। ये 2 बुनियादी बातें याद रखें। कोई भी पैराग्राफ आ जाए तो आप उससे शुरू कर सकते हैं। आगाज़ वो करते हैं। पहले सबक के नाम का मतलब आपको पता होना चाहिए। सीरत का मतलब किरदार, अखलाक। जामियत का मतलब मजमुआ होना, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अखलाक और किरदार का बेहतरीन मजमुआ है। ये मैं मफ़हूमन आपको बता रहा हूँ। अब चलिए जी, एक एक जुमले को हम उसी वक्त बदलते हुए चलेंगे, यानी तशरीह करते हुए चलेंगे। तो आप इसको गौर से सुनिए, जो चाहें वो लिख सकते हैं। तो खुदा की मोहब्बत का अहल और उसके प्यार का मुस्तहिक बनने के लिए हर मज़हब ने एक ही तदबीर बताई है, और वो ये है कि उस मज़हब के शारे और तरीके के बानी ने जो उम्दा नसीहतें की हैं उन पर अमल किया जाए। इसको हम अब तशरीह कर रहे हैं। सैयद सुलेमान नदवी कहते हैं कि दुनिया के जितने भी मज़ाहिब आए हैं, सब ने अल्लाह ताला का, खुदा का ताल्लुक़ बंदे से जोड़ने की कोशिश की है, और बंदा किस तरह खुदा की मोहब्बत हासिल कर सकता है, उसके लिए हर मज़हब ने कोई ना कोई तरीक़ा, या उस मज़हब के लाने वाले ने जो भी तरीक़ा बताया है, और वो ये है कि जो नसीहतें की जाएँ, जो हिदायतें की जाएँ, उन पर अमल किया जाए, उनको माना जाए। ये साथ साथ तशरीह हो रही है। लेकिन इस्लाम ने इससे बेहतर तदबीर इख्तियार की है। इसको आप बदल दें, तशरीह में आप कह सकते हैं, लेकिन मज़हब इस्लाम में सिर्फ बातों ही पर इक्तफा नहीं किया गया, बल्कि इससे भी अच्छी तदबीर या तरीका अपनाया गया है। वो क्या है? उसने अपने पैगंबर का अमली मुजस्समा सबके सामने रख दिया है। अब तशरीह हो रही है। उसने सिर्फ हिदायतें नहीं दी, नसीहतें नहीं की, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक की सूरत में जो हिदायतें हैं उन पर अमल कैसे किया जाए, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सबके सामने पेश कर दी है आगे। और इस अमली मुजस्समे की पैरवी और इत्तिबा को खुदा की मोहब्बत के अहल और उसके प्यार का मुस्तहिक बनने का ज़रिया बनाया है, और ये बता दिया है कि अगर कोई अल्लाह ताला का प्यार
اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ عملی مجسمہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے ہیں، انہوں نے جس بات کا حکم دیا اس پر عمل کیا جائے، جس چیز سے روکا اس سے روکا جائے، گویا ان کی پیروی کی جائے تو نبی پاک تو اللہ تعالیٰ کی محبت خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ یہ پیراگراف ہم نے یہیں تک کیا تو اس کا یہیں تک تشریح ہو گئی۔ اب اسی کے بعد ایک اور پیراگراف ہم لے لیتے ہیں۔ اسلام میں دو چیزیں ہیں، کتاب اور سنت۔ کتاب سے مقصود خدا کے احکام ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، اور سنت جس کے لغوی معنی راستہ کے ہیں، وہ راستہ جس پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے۔ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں تشریح میں کہ اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، کتاب یعنی قرآن پاک اور احادیث یعنی سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور ویسے تو سنت کا لغت میں مطلب راستہ کا آتا ہے، لیکن شریعت میں سنت کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، یعنی آپ نے خدا کے احکام پر عمل کر کے دکھایا کہ یہ ہے شریعت پر عمل کرنے کا صحیح طریقہ، یعنی عملی نمونہ۔ آگے وہ لکھ بھی رہے ہیں، یعنی آپ کا عملی نمونہ جس کی تصویر احادیث میں بصورت الفاظ ہے۔ آپ اس کی تشریح اس طرح کر سکتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی صورت میں ایک عملی مجسمہ دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، جو کہ ہم اس کی تفصیل، اس کی وضاحت، اس کی تشریح احادیث میں الفاظ کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ الغرض ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبوی ہے۔ غرض یہ ہے کہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے، قصہ مختصر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ، اگر ایک مسلمان کو کامیابی درکار ہے اور وہ روحانی طور پر اپنے آپ کو بلند درجے پر دیکھنا چاہتا ہے، مکمل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر سچے دل سے عمل کرے۔ یہ پیراگراف یہاں ختم ہوتا ہے۔ نیا پیراگراف، وہ تمام اشخاص جو کسی مذہب کے حلقہ اطاعت میں داخل ہوں، ناممکن ہے کہ وہ کسی ایک ہی صنف انسانی سے متعلق ہوں۔ اس دنیا کی بنیادی اختلاف عمل پر ہے، باہمی تعاون اور مختلف پیشوں اور کاموں ہی کے ذریعے سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ اس میں بادشاہ یا رئیس جمہور بھی ضروری ہیں اور محکوم، مطیع اور فرما بردار رعایا بھی۔ یہیں تک کہ اگر ہم تشریح کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جو کسی نہ کسی مذہب کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ سب کے سب کسی ایک ہی جماعت سے، کسی ایک ہی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا لوگوں کے کاموں کے اختلاف کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ ہر مذہب کا ہر شخص مختلف کام کرتا ہے، ہر مذہب کے ماننے والے سب کے سب ایک ہی کام نہیں کر رہے ہوتے، اور ان مختلف کاموں اور پیشوں کے باہمی تعاون سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اسی لیے اس کے اندر جہاں حکمران چاہیے، بادشاہ چاہیے، اسی طرح اس کے حکم کو ماننے والے فرما بردار لوگ بھی چاہیے، یعنی عوام بھی چاہیے، یعنی نہ ایک کے بغیر کام چل سکتا ہے، نہ دوسرے بغیر چل سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا وہ جملہ شروع کرتے ہیں، امن و امان کے قیام کے لیے قاضی اور ججوں کا ہونا بھی ضروری ہے، اور فوجوں کے سپہ سالاروں اور افسروں کا بھی۔ یعنی اگر آپ کو ملک میں امن قائم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو فوج بھی چاہیے، افسر بھی چاہیے، پولیس بھی چاہیے، جج بھی چاہیے، منصفین بھی چاہیے، یعنی عدالتیں بھی چاہیے۔ اس کا وہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر شخص کا الگ الگ کام ہونا چاہیے۔ غریب بھی ہیں اور دولت مند بھی، رات کے عابد و زاہد بھی ہیں اور دن کے سپاہی اور مجاہد بھی، اہل و عیال بھی ہیں اور دوست و احباب بھی، تاجر اور سوداگر بھی ہیں اور امام اور پیشوا بھی۔ کہہ رہے ہیں اس ایک مذہب کے ماننے والے سب کے سب ایک ہی طبقے سے تعلق نہیں رکھتے۔ ایک ہی مذہب میں ماننے والوں میں کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں، کچھ امیر ہوتے ہیں، کچھ سپاہی ہوتے ہیں، کچھ عبادت گزار ہوتے ہیں، کچھ تاجر ہوتے ہیں، اور کچھ اہل و عیال والے یعنی اپنے گھر بار والے ہوتے ہیں، بچوں والے بھی ہوتے ہیں، کچھ دوست احباب بھی رکھتے ہیں، اور کچھ سوداگری بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، کچھ آپ کو ہدایت بھی دیتے ہیں مذہبی معاملات میں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب میں ہر کام کے لیے الگ الگ آدمی لازمی ہونے چاہیے۔ اس کے بعد پھر شروع ہوتا ہے، غرض اس دنیا کا نظم و نسق ان مختلف اصناف کے وجود اور قیام ہی پر موقوف ہے، اور ان تمام اصناف کو اپنی زندگی کے لیے عملی مجسمے اور نمونے کی ضرورت ہے۔ ندوی صاحب کہتے ہیں کہ اس دنیا کا جو بھی نظام ہے وہ اسی بنیاد پر قائم ہے کہ ہر شخص علیحدہ علیحدہ کام کرے، ہر شخص
جو بھی کام کرے ان میں آپس میں تعاون ہو، اور ان سب کو پھر یہ بھی چاہیے کہ اپنے جو بھی وہ کام کر رہے ہیں اس میں ان کے لیے مثال کیا ہو، آئیڈیل کیا ہو، اس کے لیے ایک عملی نمونہ ان کو درکار ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام اس کا حل یہ پیش کرتا ہے کہ اگر آپ چاہے آپ کا کوئی بھی پیشہ ہو، کوئی بھی کام ہو، اگر آپ کو اپنے شعبے میں کامیابی چاہیے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کی جائے۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ مختلف طبقات انسانی کے لیے اپنے پیغمبر کی عملی سیرت میں نمونے اور مثالیں رکھتا ہے۔ ہم اس کی تشریح ایسے کر سکتے ہیں، اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے پاس صرف ہدایتیں نہیں ہیں بلکہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں لوگوں کے لیے عملی مثالیں بھی موجود ہیں، جس پر چل کر، جس کو دیکھ کر وہ اپنے لیے راستہ تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جملہ ہے، اسلام کے صرف اسی نظریے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جامعیت ہے۔ آپ اس کو بدلنا چاہیں ایسے تشریح کا ایسے کر سکتے ہیں کہ اسلام نے یہ جو بات پیش کی ہے، یعنی اپنے پیغمبر کو دنیا والوں کے سامنے رکھ دیا ہے، پیغمبر کا عملی نمونہ، اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ پیغمبر بھی یقیناً پھر ایسے ہی ہوگا کہ جن کی سیرت میں، جن کے اخلاق اور کردار میں ایسی جامعیت ہوگی کہ وہ سب کے لیے نمونہ ثابت ہو سکتے ہوں گے۔ یعنی انسانوں کے ہر طبقے اور صنف کے لیے آپ کی سیرت پاک میں نصیحت پذیری اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہیں۔ اب اس کو ہم تشریح ایسے کر سکتے ہیں کہ گویا انسانوں کا جو ہر طبقہ ہے، ہر جماعت، ہر گروہ جو ہے، اور ہر قسم کے جو انسان ہیں، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مثالیں بھی موجود ہیں، اور نصیحت پانے کے لیے ہدایات بھی موجود ہیں، اور عمل کے لیے درس یعنی ہدایت کے لیجئے یا احکام کے لیجئے اور سبق بھی موجود ہیں کہ جن کو جو بھی کچھ حاصل کرنا ہے، درس لینا ہے، سبق لینا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لے سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مثالیں دینی شروع کر دی ندوی صاحب نے۔ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی، ایک محکوم کے لیے حاکم کی زندگی، ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی اور ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی۔ بالکل سامنے کی بات ہے۔ آپ کی تشریح ایسے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک حاکم ہیں تو یقیناً آپ اپنے لیے مثال ڈھونڈ رہے ہیں تو یقیناً کسی دوسرے حاکم کی زندگی میں مثال ڈھونڈیں گے۔ اگر آپ محکوم ہیں یعنی عوام میں سے ہیں تو اگر آپ اپنی بہتر زندگی کے لیے مثال ڈھونڈ رہے ہیں تو یقیناً آپ دیکھیں کہ بھائی اس سے پہلے اچھے عوام عام آدمی کیا ہوتا ہے، اچھا عام آدمی کیا ہوتا ہے، میں ویسی زندگی گزاروں۔ اسی طرح ایک دولت مند اپنے لیے آئیڈیل یا مثال چاہتا ہے تو وہ کسی دوسرے دولت مند کی زندگی کا مطالعہ کرے گا، اور غریب اگر چاہتا ہے اس کو دوسرے غریب کی زندگی چاہیے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ امیر کی زندگی سے مثال غریب لے لے، یہ ممکن نہیں ہے کہ حاکم کی زندگی سے مثال محکوم یعنی رعایا لے لے۔ ہر شخص اپنے اپنے شعبے میں ہی آئیڈیل یا مثال ڈھونڈ سکتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں وہ، اس لیے ضروری ہے کہ عالمگیر اور دائمی پیغمبر کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگ پھولوں کا گلدستہ ہو۔ ندوی صاحب چونکہ شاعر بھی ہے تو بہرحال تشبیہ تو دیں گے چاہے وہ نثر ہی لکھیں۔ اب اس کی تشریح ہم ایسے کر سکتے ہیں، اس لیے انسانوں کے ہر طبقے کے لیے لازمی ہے کہ وہ ایسا پیغمبر ہونا چاہیے، ایک تو وہ پوری دنیا کے لیے ہو اور پھر ہمیشہ کے لیے ہو، اور اس کی سیرت میں ہر شخص کے لیے، مختلف اشخاص کے لیے مثالیں اسی طرح موجود ہوں جس طرح گلدستے میں مختلف رنگ کے پھول ہوتے ہیں۔ اس کو پاس کر دو۔ اگلا پیراگراف، غرض ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ یہ بھی آتا ہے۔ اس کو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ قصہ مختصر یہ ہے، ندوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا اخلاق اور کردار ہی ایسا مکمل نمونہ ہے سب کے لیے جو انسانوں کے ہر گروہ کے لیے، ہر جماعت کے لیے مثال بن سکتا ہے، کامل مثال اور مکمل نمونہ بن سکتا ہے، جو اس کے جذبات اور اس کے احساسات کی مکمل ترجمانی کر سکتا ہے۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں اس کے لیے مثالیں موجود ہیں۔ یہیں تک اس کے بعد پھر ندوی صاحب نے مثالیں دینی شروع کر دی ہیں۔ یہ بات ہو چکی ہے کہ چونکہ یہ اصل میں لیکچر ہے، تقریر ہے، خطبہ ہے، مضمون نہیں ہے۔ مضمون کی صورت میں آپ کے سامنے ضرور ہے، اصل میں یہ خطبہ اسی لیے سمجھانے کے لیے مثالیں دے رہے ہیں، اسی میں سے ہم بھی لے رہے ہیں۔ اب وہ مثالیں شروع ہیں۔
اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو. ہم کو ایک ایک جملہ لینا پڑے گا. ندوی صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امیر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی مثال ڈھونڈے، آئیڈیل ڈھونڈے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت قریب نہیں رہے تھے. اور ویسے بھی آپ کی جو غربت ہم آج کل کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں وہ آپ کی اختیاری تھی. تو آپ کے پاس دولت بھی آئی، آپ تجارت بھی کرتے تھے، جب بھی اچھے خاصے دولت مند تھے. تو اگر کوئی دولت مند چاہتا ہے کہ دولت کے ہوتے ہوئے زندگی کیسے گزاری جائے، تو اس کو چاہیے مکے کے تاجر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تجارت فرماتے تھے، دولت کا کیسے استعمال کرتے تھے اور کس طرح حلال کی روزی کماتے تھے. اور دوسری مثال دی ہے بحرین کے خزینہ دار. ایک دفعہ بحرین سے آپ کی خدمت میں اچھا خاصا خزانہ پیش کیا گیا تھا، لیکن آپ نے اس کو بالکل صحیح جگہ پر خرچ کیا، صرف کیا. تو آج کے دولت مندوں کو بھی دولت ایسے خرچ کرنی چاہیے. اگر غریب ہو تو شیب ابو طالب کے قیدی اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو. انہوں نے مثال بدل دی. چیزیں تضاد سے سمجھ میں آتی ہیں. جب امیر کی مثال دی تو غریب کی دے رہے ہیں. اور اگر کوئی غریب ہے، مفلس ہے، اور وہ جاننا چاہتا ہے غربت میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، تو شیب ابو طالب جس میں لگ بھگ 3 سال، بعض روایتوں میں کچھ مختلف مدت بھی ہے، وہ ایک گھاٹی تھی مکے میں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان مقیم رہا تھا. جب قریش نے آپ کا سماجی مقاطعہ جس کو بائیکاٹ کہتے ہیں کیا ہوا تھا، وہ دور بہت ہی مشکلات کا دور تھا اور جنگلی درختوں کے پتے ابال بال کے گزارا کیا گیا. لیکن غربت کے باوجود کوئی ناشکری کا کلمہ آپ کی زبان پر کبھی بھی نہیں آیا. تو آج کے غریبوں کو بھی یہی کرنا چاہیے. پھر مدینے کے مہمان سے مراد ہے جب آپ ہجرت کر کے مدینے میں مہمان کے طور پر تشریف لائے تھے تو اپنی ساری جائیداد، مکانات وغیرہ مکے ہی میں چھوڑ کر آئے تھے، گویا خالی ہاتھ آئے تھے. لیکن غربت کے باوجود بھی آپ نے کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کیا اور بہت صبر و شکر سے غربت گزاری. آج کے غریب کو بھی کرنا چاہیے. اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو. پھر مثال بدل دی ندوی صاحب نے. اگر کوئی حکمران ہے اور جاننا چاہتا ہے حکومت کیسے کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کامیاب ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، تو مدینہ کی اسلامی ریاست کے سربراہ بھی بن گئے تھے. لیکن آپ نے اسلامی ریاست کو مکمل عدل و انصاف سے چلایا. آج کے حکمران کو بھی یہ کرنا چاہیے. اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو. ندوی صاحب مثالیں بدلتے بدلتے اب رعایا کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ عام آدمی ہیں، اگر کوئی بھی عام آدمی ہے اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ عام آدمی کو زندگی کیسے بسر کرنی چاہیے، تو مکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے عام آدمی کے طور پہ ان کے درمیان زندگی بسر کی. لیکن عام آدمی کا کیا کام ہے کہ وہ جو بھی اس کے معاشرے میں قانون ہے ان کی پاسداری کرے اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہونے دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے، آپ لوگوں کے لیے مفید ہی ثابت ہوئے. تو عام آدمی کو یہی کرنا چاہیے. اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ. پھر مثال بدل دی. اگر کسی نے جنگ جیتی ہے اور وہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ جنگ جیتنے والے کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ اور حنین کا غزوہ دونوں جنگیں جیتی تھی. لیکن جنگ جیتنے کے باوجود جو اس وقت رواج تھا، دستور تھا، جو فاتحین کرتے تھے کہ مخالفین کے اوپر ہر قسم کا ظلم روا رکھتے تھے، آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا. آپ نے جس نے امان مانگی اس کو امان دے دی. آپ نے عورتوں اور بچوں کو ہاتھ نہیں لگایا، بوڑھوں کو ہاتھ نہیں لگایا. اور نہ صرف آپ نے بلکہ اپنے ساتھیوں سے بھی اس کی پابندی کروائی. اور جس نے امان مانگی اس کو معافی دے دی گئی. تو آج کل کے فوجیوں کو بھی، آج کل کے سربراہوں کو بھی، آج کل کے سپہ سالاروں کو بھی یہ کرنا چاہیے. پھر مثال بدل دی. فاتح سے ہٹ کے اب دوسری دے دی. اگر تم نے شکست کھائی ہے تو مارکہ احد سے عبرت حاصل کرو. غزوہ احد کو شکست ان معنوں میں کہہ دیا جاتا ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا بڑا نقصان ہوا تھا اور آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے. ورنہ تکنیکی طور پہ وہ ویسی شکست نہیں ہے، کیونکہ مدینہ کا کوئی بھی حصہ مشرکین کے قبضے میں نہیں آیا، نہ کوئی قیدی ان کے پاس گیا، نہ ان کو کوئی ہمیں مال دینا پڑا. شکست نقصان کی وجہ سے کہی جا رہی ہے. تو مارکہ احد میں وہ بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام نہ ماننے پر شکست ہوئی تھی، لیکن شکست کے باوجود آپ اپنے نظریے پر قائم رہے. تو شکست و فتح تو ہوتی رہتی ہے. تو آج کل کے ہارنے والوں کو بھی یہی کرنا چاہیے.